अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फ़ासिक़ुम बिनबइन फ़तबय्यनु रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं आपके सामने जिस टॉपिक पर, जिस मौजू पर गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूं, वो टॉपिक, वो मौजू ये है कि क्या बच्चे के कान में अजान देना, क्या नौमौलूद बच्चे के कान में अजान देने पर इजमा है। इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह के ताल्लुक से बहुत सारे लोग लकीर के फकीर बने हुए हैं और कह देते हैं कि इमाम तिरमिजी रहमतुल्लाह अलैह ने तो बच्चे के कान में अजान देने पर इजमा नकल किया है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, इस ताल्लुक से एक मुबल्लिग हजरात हैं जिनका नाम है मोहम्मद अली मिर्जा। उन साहब ने तो तहकीक करना छोड़ दिया है। क्यों? वो कहते हैं कि तहकीक करना हमारे फील्ड में नहीं है, जबकि अल्लाह तबारक व तआला ने यह हुक्म दिया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, कि ऐ ईमान वालो, ऐ मुसलमानों, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर लेकर आए तो उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लिया करो, उसकी अच्छी तरह से छानबीन कर लिया करो। लेकिन ये मुसलमान छानबीन करना छोड़ दिए हैं और जिस तरीके से जो इबारत जहां लिखी हुई है उसको उठाते हैं और पब्लिक में छोड़ना शुरू कर देते हैं, आवाम को गुमराह करते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं आपके सामने उनकी वीडियो क्लिप दिखाता हूं जिसमें उन्होंने बच्चे के कान में अजान देने पर इजमा कहा है कि इस पर इजमा है। फिर इसके बाद मैं दो वजूहात के बिना पर इस इजमे की बात को रखता हूं और ये इजमा दो वजूहात के बिना पर यह बातिल है। मैं आपके सामने थोड़ी लंबी गुफ्तगू करूंगा इस पर। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको मुआफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। तो आइए पहले देखिए ये वीडियो क्लिप, इसके बाद मैं आपके सामने उन वजूहात को रखने की कोशिश करता हूं। पॉइंट नंबर 14। अब ये दो पॉइंट रह गए, इंशाल्लाह ये 5-7 मिनट में कवर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इस पर भी इजमा है कि बच्चे के कान में अजान दी जाए। बच्चा जो पैदा हो नौ मौलूद, उसके कान में अजान देने पर इजमा है। सही हदीस अहले सुन्नत के हाथ तो कोई मौजूद नहीं है। एक ही रवायत है जामिया तिरमिज़ी में, लेकिन उस रवायत के अंदर आसिम बिन उबैदुल्लाह जो है वो ज़ईफ रावी है। और रवायत मैं आपको बयान कर देता हूं कि जब हसन बिन अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पैदा हुए, सैयदना हसन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में अजान दी। लेकिन ये रवायत सही है। अहले तशय्युह के यहाँ रवायतें मिलती हैं कि अजान देना सुन्नत से भी साबित है, लेकिन चूंकि पूरी उम्मत का इजमा है और जिस मसले में इजमा हो वहां कुरान और सुन्नत से दलील की जरूरत ही नहीं रहती। नमाजें 5 हैं या 3 है या 2 हैं, इजमा है भी 5 है, और जमा करने वाला मामला अलग से, लेकिन 5 ही पढ़ते हैं सारे। तो जब इजमा हो तो फिर दलील की जरूरत नहीं होती। दलील वहां होती है जहां पर इख्तलाफ हो जाए। लिहाजा इजमा है कि बच्चे के कान में अजान दी जाए। और ये जो कहा जाता है एक कान में अजान दूसरे में इकामत, ये कोई साबित नहीं। अजान ही देनी चाहिए। और ये भी जरूरी नहीं कि कान में ऐसे रख के वो फूकना है। बच्चा कान से इंशाल्लाह सुनेगा। आप सब लोग कान से ही सुन रहे हैं ना, तो आप बच्चे के पास बस अजान दे लें, वो कान से ही इंशाल्लाह सुनेगा, बेफिक्र रहें, वो जुबान से नहीं सुनेगा। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों, आपने ये देखा, ये हैं अपने दौर के, इस दौर के, ये अपने आप को बहुत बड़े मुफ्ती समझते हैं। कुरान और हदीस को ये अपने फहम के मुताबिक समझते हैं। ये सल्फ सालहीन के, अइम्माए दीन के फहम के मुताबिक कुरान हदीस को नहीं समझते। और जिन लोगों ने कुरान और हदीस को अपने फहम के मुताबिक समझा वो गुमराह हो गए। देख लीजिए, आज के दौर में जमातुल मुस्लिमीन के नाम से एक फिरका निकला हुआ है और वो तो तमाम लोगों को काफिर और मुशरिक करार देते हैं। उन्होंने भी कुरान को, हदीस को अपने फहम के मुताबिक लिया और लोगों को गुमराह करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से कादियानी जो थे वो भी कुरान को, हदीस को अपने फहम से लिए और वो भी गुमराह हो गए। तो एक बात याद रखिए, जिन जिन लोगों ने कुरान और हदीस को अपने फहम से लिया
اپنے فہم کے مطابق سمجھا، اپنے فہم کے مطابق لوگوں کے اندر فتویٰ دیا، وہ گمراہ ہو گئے۔ آپ دیکھ لیں ان کے بہت سارے بیانات، جو کہ مرزا علی جو ہیں ان کے بہت سارے بیانات تو ہم نے دیکھا بھی ہے اور چیک بھی کیا ہے، تحقیق بھی کیا ہے۔ ایک طرف تو یہ اجماع کا دعویٰ کرتے ہیں، دوسری طرف آپ دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، جیسا کہ اس کے شان کو لاحق ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ قرآن کو، احادیث کو، کچھ باتوں کو لے کر کے کہتے ہیں دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے کہ فلاں کے ساتھ ہیں، جیسا کہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ حدید میں آیت نمبر 4 اور اس طریقے سے 7 میں کہا ہے ہوا معکم ہوا معہم، کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، وہ اس کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے حدیث کے اندر جو آیا ہوا ہے ان الفاظ کے ساتھ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ ذکر و اذکار کر رہے تھے تو زور زور سے کر رہے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم کسی غائب کو نہیں پکار رہے ہو۔ تو اس سے وہ مطلب کیا لے رہا ہے کہ غائب کا الٹا کیا ہوتا ہے؟ حاضر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حاضر ہے، موجود ہے۔ تو اس طریقے سے اس نے قرآن اور حدیث کو اپنے فہم کے مطابق سمجھا اور لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا۔ جبکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور تمام کبائر جو محدثین ہیں، سلف صالحین ہیں، صحابہ ہیں، انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر جگہ نہیں مانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سب کے ساتھ ہے۔ جہاں کہیں بھی ساتھ ہونے کے بارے میں قرآن اور حدیث کے اندر باتیں ہیں، اس سے محدثین ائمہ اکرام نے، صحابہ نے یہی معنی لیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سب کے ساتھ ہے، علم مراد لیا ہے۔ لیکن یہ بندہ ایک طرف تو اجماع کا دعویٰ کرتا ہے اور دوسری طرف اجماع کا انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے جیسا اس کے شان کے لاحق ہے۔ تو یہ کون سی بات ہوئی کہ میٹھا میٹھا گپ اور کڑوا کڑوا تھو؟ اجماع کو مانتے ہو تو اس اجماع کو بھی مانو نا، کہ اس پر بھی اجماع ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم سب کے ساتھ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ذات کے اعتبار سے سب کے ساتھ نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے حنفی حضرات جو ہیں کہتے ہیں کہ اللہ لا مکان ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی مکان ہے نہیں تو اس دنیا کے اندر ہر انسان کے ساتھ، جبکہ یہ دنیا ایک مکان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ لا مکان ہونے کے باوجود اس مکان میں کیسے سما گیا؟ تو میرے جس دوستوں اور بھائیوں، قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے فہم صحابہ، فہم سلف صالحین، فہم ائمہ دین ضروری ہے۔ اگر اپنے فہم سے قرآن اور حدیث کو سمجھیں گے تو پھر آپ اصحاب الحدیث کے منہج سے ہٹ جائیں گے اور گمراہ ہو جائیں گے، جیسا کہ لوگ گمراہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آئیے میں اس تعلق سے بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بچے کے کان میں اذان پر کیا اجماع ہے؟ یہ ایک سوسا، بعض محققین یہ بات تو تسلیم کرتے ہیں کہ بچے کے دائیں کان میں اذان اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے متعلق جمی روایات ناقابل احتجاج ہے، لیکن وہ اس کے قابل عمل ہونے کے لیے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول والعمل علیہ، اس روایت پر عمل ہے سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس مسئلہ پر اجماع ہے۔ یعنی امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول پر، کون سا قول ہے؟ والعمل علیہ، اس ٹکڑے کو لیتے ہیں اور لکیر کے فقیر بن جاتے ہیں بہت سارے لوگ، اور اس سے دلیل نکالتے ہیں اجماع ہونے کی۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس مسئلہ پر اجماع ہے، لہذا اجماع پر عمل کرتے ہوئے نو مولود بچے کے کان میں اذان کہنا ثابت ہے۔ لیکن امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی اس قول سے اجماع کی دلیل لینا دو وجہ سے باطل ہے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں۔ نمبر ایک وجہ، پہلی وجہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ یہ قول والعمل علیہ بچے کے کان میں اذان کہنے کی مشروعیت کے متعلق واضح ہی نہیں ہے، بلکہ دارالسلام کی چھپی ہوئی جامع ترمذی کے نسخہ میں والعمل فی
عقیقہ علیہ عقیقہ کی مشروعیت میں واضح اس پر عمل ہے کہ الفاظ ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جامع ترمذی کے کسی نسخہ میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس سے عقیقہ کی مشروعیت کی دلیل لے رہے ہیں، نہ کہ بچے کے کان میں اذان کہنے کا جواز ثابت کر رہے ہیں۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کے بعد کے الفاظ بھی اس موقف کو تقویت دیتے ہیں۔ چنانچہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ والعمل فی العقیقہ علیہ کے الفاظ نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیقہ کے بارے میں کئی سندوں میں مروی ہے کہ لڑکے کی طرف سے 2 برابر بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری کا، اور ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی طرف سے 1 بکری کا عقیقہ کیا۔ جامع ترمذی میں صفحہ نمبر 368 حدیث نمبر 1514 پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ عبارت اور نسخہ دارالسلام کے الفاظ والعمل فی العقیقہ علیہ یہ دینے علیہ ایک قوی دلیل ہے۔ اب دیکھیے اس کے اندر عقیقہ کے تعلق سے یہ لفظ آیا ہوا ہے، یہ الفاظ عقیقہ کے مشروعیت کے تعلق سے ہے، لیکن اس کو کہاں فٹ کرتے ہیں؟ اجماع میں۔ اور اسی طریقے سے یہ تو رہا پہلی وجوہات، اور اسی طریقے سے کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کا اس سے مراد عقیقہ کی مشروعیت ثابت کرنا ہے، بچے کی کان میں اذان کہنے کی دلیل لینا ہرگز نہیں، جبکہ امام موصوف کا مقصود ہی اور ہے تو سینہ جوری ان الفاظ سے اجماع کا ثبوت کیسے ممکن ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اب آئیے میں آپ کے سامنے دوسری وجوہات رکھتا ہوں۔ بالفرض اگر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس قول سے یہی مفہوم کشید کریں کہ وہ اس سے بچے کے کان میں اذان کی مشروعیت لے رہے ہیں، تو وہ بچے کے کان میں اذان کہنے کا جواز اس لیے لے رہے ہیں کہ ان کے نزدیک مذکورہ روایت حسن صحیح ہے۔ اگر ان کے نزدیک یہ روایت صحیح نہ ہوتی تو ان کا قول یہی ہونا تھا۔ بتائیے، اگر ان کے نزدیک یہ روایت صحیح نہ ہوتی تو یہ ان کا قول یہی ہونا تھا، یا وہ حدیث سے صرف نظر کرتے ہوئے صرف لوگوں کے عمل کو جواز بنا رہے ہیں؟ یہ سوچ اور مفہوم ہی محل نظر ہے۔ اس بات کی تردید حافظ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ کی کہ اس قول سے ہوتی ہے، وہ ترمذی کے اس قول والعمل علیہ کی شرح میں لکھتے ہیں یعنی ولادت کے بعد بچے کے کان میں اذان دینے کے متعلق ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت پر عمل ہے، لیکن اگر آپ اس پر اعتراض کریں کہ اس ضعیف روایت پر عمل کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ اس کی سند میں عاصم بن عبید اللہ ضعیف راوی ہے، میں کہتا ہوں حقیقت ایسے ہی ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے۔ دیکھیے تحفۃ الحوزی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 90 پر۔ پھر حافظ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو شواہد کی بنیاد پر قوی قرار دیا ہے، وہ تمام شواہد کو ملایا جائے تو اس کا ضعف ختم نہیں ہوتا بلکہ اور اس میں ضعف کمزوری بڑھ جاتا ہے، اس سے تقویت بالکل نہیں ملتی۔ شارح ترمذی کی اس وجاہت سے یہ بات عیاں ہوتی ہے والعمل علیہ کا تعلق حدیث کی صحت سے مشروط ہے، جبکہ حدیث ہی صحیح نہیں تو والعمل علیہ کی کیا حیثیت ہے؟ پھر کسی مجتہد نے، کسی فقیہ نے والعمل علیہ کو اجماع کی دلیل نہیں بنایا تو آج کے محقق کا اس سے اجماع کی دلیل لینا کیسے درست تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ سوچئے کہ جو مجتہد تھے، فقیہ تھے، انہوں نے اس سے اجماع کی دلیل نہیں پکڑی۔
آج کے محقق اس قول سے اجماع کی دلیل لے رہے ہیں، اس کو تسلیم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس سے ایک بات تو واضح ہو گئی کہ والعمل علیہ کا تعلق حدیث کی صحت سے ہے، اجماع سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ اور جو لوگ اجماع اس سے پیش کرتے ہیں کہ نہیں اس سے اجماع کی دلیل ہوتی ہے، تو وہ بالکل باطل پر ہیں اور اجماع بالکل نہیں ہو سکتا۔ اجماع جو ہے قرآن اور حدیث کے تابع ہوتا ہے، الگ سے کوئی اجماع نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اور صحیح حدیث اور ان کے جو تابع اجماع ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔